अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्सा कोमल। आज हमारे जो मेहमान हैं उनके इंतखाब के मुताबिक ही हमारे जो टॉपिक है उसका भी इंतखाब किया गया है हमारी तरफ से। और मेनली आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जो सियासी जमातों की तरफ से टिकट्स दिए जाते हैं उसके अंदर क्यों तमाम असूलों से को बालाए ताक रखा जाता है, कि क्या फ्लॉड सिस्टम है हमारे यहाँ टिकटों की तकसीम का। और ये अक्रॉस द बोर्ड तो है, लेकिन PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ख़ुद को तमाम सियासी जमातों से मुख्तलिफ कहती है, दावे उनके बहुत मुख्तलिफ होते हैं हर एतबार से। कहते हैं हमारी पार्टी के अंदर जमहूरियत है, मौरूसियत का कोई तसव्वुर नहीं हमारी पार्टी के अंदर। और फिर टिकट्स की तकसीम जो है उसके हवाले से अभी कुछ अर्सा पहले ही बहुत से मामलात बदले और पार्टी ने ये बात कहना शुरू की कि शफाफियत और मेरिट की मिसालें हम कायम करेंगे। फिर उसके अलावा आप लोग जानते हैं अखलाकियात की जो बात होती है उसमें वफादारियाँ तब्दील करने वालों को भी गुनाहगार और उनके बच्चों की शादियों में कोई शरीक नहीं होगा, इस किस्म की बातें खान साहब की तरफ से करके एक बड़ा हायर मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश की गई। लेकिन पहले 2018 में जो इलेक्शंस की टिकट की तकसीम हुई, बाद में शोर शराबा, एहतजाज और पार्टी के अंदर जिस किस्म की तकसीम PTI के अंदर हुई वो भी सब मुबसरीन ने देखी। तो खान साहब ने न सिर्फ अपनी हुकूमत जाने के बाद निदामत का इजहार किया, ड्यूरिंग द गवर्नमेंट भी उन्होंने इस बात के ऊपर अफसोस का इजहार किया, एतराफ़ किया कि हमसे गलतियाँ हुई हैं इस हवाले से और आइंदा ये गलतियाँ नहीं होंगी। इस सिलसिले में इमरान खान साहब का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो अब इस बार खुद छानबीन करेंगे और ज़ाती तौर पर एक टिकट हैंड ओवर करेंगे। सो बहुत इससे एक पॉजिटिव किस्म का पैगाम गया था कि शायद PTI बाकी पार्टियों के मुकाबले में एक बड़ा शफाफियत का एक निज़ाम लेके आएगी, एक शफाफियत की नई मिसाल कायम करेगी। लेकिन हम आपको बताते हैं कि मिसालें कैसी कायम हो रही हैं और आप लोग इससे वाकिफ़ भी हैं। ये कुछ जो रिसेंटली इंकशाफात हुए हैं उनमें 2 मुबैना ऑडियो लीक्स जो है वो सारा जो है मामले को खोल कर रख देती हैं हमारे सामने कि पसे पर्दा एक्चुअली होता क्या है। सो एक जो एलिजिडली लीक्ड ऑडियो है वो उसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, जिनकी जो शोहरत है वो हमारे सामने ही है सबके, उनके साहिबजादे हैं, वो PTI के एक उम्मीदवार को टिकट दिलवाने पर आकर साकिब निसार साहब का शुक्रिया अदा करने का कह रहे हैं। जो दूसरी मुबैना लीक्ड ऑडियो आप सब सुन चुके हैं उसमें साहिबजादे साकिब निसार साहब के नजम साकिब जिनका नाम है वो किसी उज़ैर नामी शख्स से बात कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि ये जो टिकट दिलवाई है इसका 1/20 से कम नहीं लेना। तो साथ ही धमकी भी लगाते हैं बड़े गुस्से में आकर कि मेरी बात अगर ना मानी तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं और आपने 1/20 से कम नहीं लेना। तो ये अब हमें नहीं मालूम कि ये 1/20 करोड़ है या अरब हैं, लेकिन लगता ये है कि रेट टिकट्स का 1 करोड़ पे ही चल रहा है, क्योंकि एक कुछ अर्सा पहले एक और मुबैना ऑडियो भी आई थी PTI के बड़े सरकर्दा रहनुमा है पंजाब से एजाज चौधरी साहब, और वो भी किसी से कुछ इतनी ही रकम का तकाजा कर रहे थे। दूसरी तरफ ये मामला अहम इसलिए हो जाता है कि साकिब निसार साहब से जब पूछा गया, जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं, कि ये क्या इस ऑडियो के बारे में आप कहेंगे, तो उन्होंने कहा बेटे की आवाज़ तो मेरे बेटे की है, उसकी उन्होंने तस्दीक की, लेकिन साथ वो इसका जवाब बड़ा मज़हका खेज़ पेश करते हैं। कहते हैं कि मैं एक प्राइवेट शहरी हूँ, प्राइवेट सिटीज़न हूँ और मैं किसी को भी टिकट देने की सिफारिश कर सकता हूँ। अब ये इसका जवाब उनकी तरफ से अभी तक नहीं आया कि अगर किसी को टिकट की सिफारिश वो करें और उनका बेटा उसी से 1 करोड़ 20 लाख रुपए का मुतालबा करे तो फिर वो किस तरीके से उनका राइट बनता है ऐसा करने का। इस पे तो हम बात करेंगे जो चीफ जस्टिस साबिक साकिब निसार साहब हैं। लेकिन तमाम असूल सियासी जमातों के लिए कहाँ गए, कहाँ एक पोस्टर बॉय के लिए ऐसे मुराद सईद जैसी शख्सियात को रखा जाता है जो सेल्फ मेड सियासतदान हैं, और नौजवानों को यही बताया जाता है कि आप सब के लिए इस पार्टी के अंदर जगह है, जैसे बरतानिया की मिसालें दी जाती हैं और हर जगह की। लेकिन आखिर में कितना ही एक जैसा सा निज़ाम है सबका, इसके ऊपर हम बात करेंगे ओवरऑल तमाम सियासी जमातों के हवाले से। एक ये मामला है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात का इशू जिसके ऊपर तमाम कौम की नज़रें हैं कि आखिर क्या होगा। वो हमें वैसे तो खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका तीसरा दौर कल होने जा रहा है, लेकिन इम्कानात इसलिए मादूम हैं कि आज इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे ऐलान कर दिया है कि हुकूमत 14 मई से पहले असेंबलियाँ तोड़े, वरना हम सड़कों पर निकलेंगे, और फिर भी अगर इलेक्शन से ये भागे तो हम सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि हमें पंजाब का भी और खैबर पख्तूनख्वा का भी इलेक्शन करवा के दें। इसके मुकाबले में नून लीग ने पीछे नहीं रहना था, उन्होंने एक बयानिया बनाना शुरू किया, और ऐसा लगता है कि PTI के तर्ज अमल पे चलते हुए साजिशी बयानियों का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। तो मरियम नवाज साहिबा ने आज बात की और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने 2 सूबाई असेंबलियाँ इसलिए तहलील की हैं कि जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट सितंबर से पहले उनको इलेक्शन करवा कर जितवा देगी। ये कहते हुए उन्होंने साकिब निसार के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की। तो इस मामले पे हम बात करेंगे कि ये जो 2 इंतहाएँ हैं,
ان میں ان دونوں کے بیچ میں آئین اس وقت کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ اور پھر ایک عمران خان صاحب کا کنسرن ہے بجٹ کے حوالے سے، جو کافی درست معلوم ہوتا ہے اور جینوئن معلوم ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے بجٹ دیا تو یہ اس قسم کا بجٹ دیں گے کہ آنے والی حکومت کے لیے بہت مشکل ہوگا. تو بجٹ وہ حکومت دے جو 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئے. یہ اس میں کتنا دم ہے اور تضاد کہاں پہ ہے، اس کا بھی تذکرہ پروگرام میں ہوگا. ہمارے ساتھ بڑے موضوع جو شخص کو آج دعوت دی ہے، ماجد نظامی صاحب. آپ صحافی تجزیہ کار ہیں اور جو انتخابی امور ہیں اور جو جوڑ توڑ ہوتی ہے، یہ جو معاملات ہیں ٹکٹ کا خاص طور پہ، اس کے اوپر ان کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، تو آپ سے خصوصی طور پہ اس پہ بات ہوگی. عامر ضیاء صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، اور سینیٹر اون عباس صاحب تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور صدر ہیں تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. ماجد نظامی صاحب، آپ سے آغاز کرتی ہوں. پہلے ہم ان ٹکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں. میرے لیے بہت ہوشربا تھا یہ سب کچھ، کیونکہ پہلے بہت کچھ ہو چکا، لیکن اگر اس ابھی موجودہ تناظر میں بھی یہی سارا کچھ ہو رہا ہے تو یہ حیرت کی بات ہے، کیونکہ خان صاحب ایکنالج کر چکے ہیں کہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. کتنی پرابلمیٹک ہے یہ بات نظامی صاحب آپ کی نظر میں، کہ ایک سابق چیف جسٹس سفارش کر رہے ہیں، اس شخص کو ٹکٹ مل بھی جاتا ہے، ان کے صاحبزادے اس کی قیمت کا تقاضا بھی کرتے ہیں اور اس بات پہ زور بھی دیتے ہیں کہ 1.20 سے ایک دھیلا کم نہیں ہونا چاہیے. تو اور ثاقب نثار صاحب اس بات کو اون بھی کرتے ہیں، تو کیا ہو گیا میں نے کسی کی سفارش کر لی. کہاں مسائل ہیں اس چیز کے اندر نظامی صاحب؟ جی بہت شکریہ. اس میں ایک چیز تو یہ سمجھنے کی ہے کہ چونکہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور یہاں کی سیاسی جماعتیں اور سیاسی ادارے اتنے مضبوط نہیں ہیں، تو اس لیے بہرحال سیاست کے ہر موضوع پہ کہیں نہ کہیں شفافیت کے سوال اس لیے دعوے ہیں، ان کے کچھ کلیم. لیگ نون یا پیپلز پارٹی کچھ موضوعات پر اتنا واضح موقف نہیں رکھتی جتنا تحریک انصاف رکھتی ہے، اور اسی لیے تحریک انصاف سے سوالات بھی زیادہ کیے جاتے ہیں. جہاں تک ٹکٹوں یہی دیکھنے میں آیا کہ کہیں نہ کہیں لابنگ چلی، کہیں پہ کوئی پیسہ چلا، کہیں پہ کوئی جوڑ توڑ ہوا. تحریک انصاف میں یہ تمام چیزیں دیکھنے میں آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہوا کہ پہلے چونکہ ایسے معاملات کے ثبوت نہیں ہوتے تھے، تو اب چونکہ مبینہ طور پہ آڈیوز کا ایک سلسلہ ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں کنفرم ہو جاتی ہیں، اور وہ جو بازگشت ہوتی ہے اس کو ایک فیس مل جاتا ہے. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ ٹکٹ کے معاملے میں سفارشات ہوئی ہیں، کچھ سفارشیں مانی بھی گئی ہیں. کہیں کہیں لوگوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ چمک کے ذریعے ٹکٹس حاصل کی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ عمران خان صاحب نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ وہ تمام امیدواروں کے انٹرویوز خود کریں گے. چونکہ وہ اس دعوے پہ پورے نہیں اتر سکے، انہوں نے 297 میں سے تقریباً 115-120 حلقوں کے انٹرویوز کیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چونکہ ٹائم کم ہے تو اس لیے ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کے جو بورڈز ہیں ان کی ریکمنڈیشنز کو میں دیکھوں گا. تو یہ گڑبڑ میرا خیال ہے وہاں سے شروع ہوئی. جب نیچے سے ریکمنڈیشنز آئیں تو اس میں پھر صوبائی قیادت نے اور مرکزی قیادت نے اپنے پسندیدہ امیدواروں کو نظامی صاحب، ایڈجسٹ لیکن کیا. یہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو اس بارے میں معلوم ہی نہ ہو کہ ان کی پارٹی میں لوگ کیا وصول کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں، اور ان کو وہ سمجھتے ہوں کہ ایک آئیڈیل صورتحال ہے. بے شک وہ ذاتی طور پہ سب کے انٹرویوز نہیں کر پا رہے ہوں گے، لیکن یہ سب کچھ ان کے بیہائنڈ ہز بیک ہو رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے یہ سارا کچھ؟ جی چونکہ سیاسی لڑائی کے اندر پہلا ہدف یہ ہوتا ہے کہ الیکشن میں جیتا جائے، تو اس کے لیے کسی بھی اصول کی قربانی دینا تقریباً جائز سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب ماضی میں جہانگیر ترین، علیم خان اور اس طرح کے کئی ناموں سے صرف نظر کرتے رہے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ ان کے دماغ میں یا ان کے خیال میں اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہوں گی یا لوگوں نے ان کو انفارمیشن نہیں پہنچائی ہوگی. لیکن چونکہ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انتخابات میں کامیابی حاصل کی جائے، تو اس کے لیے اسے آپ کمپرومائز کہہ لیں، صرف نظر کہہ لیں، میں اب تو یہ چاہوں گی کیا جاتا آگے ہے. جب آپ بات کریں دوبارہ تو جو دیگر پارٹیز ہیں ان کے بارے میں، کیونکہ سالہ سال سے یہ مسائل وہاں پر بھی چل رہے ہیں، بلکہ ہمیں یاد ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو افورڈ ہی نہیں کر پائے ٹکٹ خریدنا، تو وہ بہت بہترین سیاستدان ہونے کے باوجود ایک سائیڈ لائن ہو گئے. سینیٹر اون صاحب، کہیں پر تو قول و فعل میں اتنا تضاد نہ ہو. خان صاحب جو ہے وہ کسی پہ الزام لگے، فراگوگی کے اوپر الزام لگا، اس کا دفاع کرنے کے لیے بھی سامنے آ گئے. پھر کچھ عرصہ پہلے تک امریکیوں کے ساتھ جن صحافیوں نے، جن سیاستدانوں نے ملاقاتیں کی، ان کو ملک کا غدار آپ سب لوگوں نے قرار دیا. بڑی لمبی تمہیدیں باندھ کر پروگرامز کے اندر بات ہوتی رہی کہ یہ کس طریقے سے رجیم چینج کا حصہ بنے ملاقاتیں. اور آج کل آپ کے مرکزی رہنماؤں کے گھروں میں چلنگ ہو رہی ہے دیگر ممالک کے ایمبیسیڈرز کی. تو یہ جو ٹکٹس کا معاملہ ہے، کیوں خان صاحب نے اپنے ہاتھوں سے ٹکٹ نہیں بانٹے اور یہاں پر 1.20 کے تقاضے ہو رہے ہیں؟
کیا فرق ہے آپ لوگوں میں اور دیگر جماعتوں میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اب سب سے پہلے تو آپ اپریشیٹ کریں کہ یہ واحد پولیٹیکل جماعت ہے جس کے ٹکٹ ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے آپ نے ایک ٹاک شو آج پورا کا پورا پلان کر لیا۔ ایک میں ہوں، 2 اینالسٹ ہیں، اور ہمارا پورا انٹروڈکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ ڈسٹریبیوشن پروسیس پہ ہوگا۔ تو اتنی ٹرانسپیرنسی تو شاید کسی اور جماعت میں، کسی اور میڈیا کی کریٹ نہیں کی جو کہ ہم نے آپ کے لیے کریٹ کر دیا ہے۔ تو آپ کو تو مالی شکر گزار ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، جیسے بھی نظامی اس لیے اون صاحب ایک جواب سن لیں، آپ اس کو کمپلیٹ کیجئے گا۔ اس لیے اون صاحب کیونکہ کسی اور نے نہیں کہا کہ وفاداری تبدیل کرنے والا جس کو لوٹا ہونا خان صاحب کہتے ہیں، اس کے بچوں کی شادیوں میں کوئی نہیں جائے گا، تو اس لیے یہ معیار خان صاحب نے سیٹ کیا تھا۔ لیٹ ایکسپلین ٹو یو، میں آپ کو پورا جیسے نظامی صاحب نے فرمایا، یہ واحد پولیٹیکل جماعت ہے جس نے انٹرویو کا پروسیس شروع کیا تھا۔ سم ہاؤ مطلب اتنی ہیوج اوور ویلمنگ کراؤڈ تھا ہمارے پاس انٹرویو کا کہ جو پہلی 106 ٹکٹس کے اوپر خان صاحب نے انٹرویو کیا، وہاں پہ ایوریج جو تعداد تھی ٹکٹس کی وہ 9 لوگوں کی انٹرویو تھی۔ خان صاحب نے تقریباً ان دنوں میں 950 امیدواروں کو خود انٹرویو کیا پہلے دنوں میں۔ سم ہاؤ ٹائم جو تھا وہ پریس باؤنڈ تھا، تو پھر اینڈ پہ جب obviously بورڈ بن گیا، جب بورڈ میں گئے تو ایک بورڈ میں جو لوگ ہوتے تھے وہ تقریباً 20 کے قریب لوگ تھے۔ خان صاحب خود ہوتے تھے، وائس چیئرمین صاحب ہوتے تھے، سیکرٹری جنرل اس میں ہوتے تھے، اس میں ریجن کا پریزیڈنٹ جیسے میں تھا وہاں تھا، ریجن کے جنرل سیکرٹری ہوتے تھے، ڈسٹرکٹ کا جو پریزیڈنٹ ہے جس کا مطلب بالکل ضلع کا جو صدر ہے وہ اس میں بیٹھتا تھا، ضلع کا جنرل سیکرٹری اس میں بیٹھتا تھا، پھر اس کے بعد ہمارے چند سینئرز ایسے تھے جو کہ پارٹی کے پرانے سینئر فاؤنڈر ممبرز ہیں، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو، سو اٹس لائک 20 سے 22 لوگ جو بیٹھے تھے اس میں اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے تھے، اور کوئی ایک شخص بھی ایسا کلیم نہیں انکلوڈنگ خان صاحب جس کا حرف آخر ہوتا تھا۔ میں آئی کین ٹیل یو کئی ایسی جگہ تھی جس پہ خان صاحب نے کہا کہ میرا پوائنٹ آف ویو، یہاں پہ تو ثاقب نثار صاحب کا حرف آخر لگ رہا ہے اون صاحب، ایک ٹکٹ کے معاملے میں کہہ رہی ہوں مبینہ طور کئی ایسے خان صاحب نے کہا میں نے اس کو ٹکٹ دینا ہے، یہ بڑا پرانا پارٹی کا ورکر ہے، اس پہ میں نے یا کسی اور نے اعتراض کیا کہ سر ٹھیک ہے آپ پرانا پارٹی کا ورکر ہی ہے لیکن اس کی فلانی خامی بھی ہے، جس کو خان صاحب ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے۔ اور یہ واحد پولیٹیکل جماعت ہے، اگر آپ کو یاد ہونا ہو کے پی کے الیکشنز میں جب سینٹ میں 18 سے 20 لوگوں نے اپنا سینٹ کے لیے ووٹ بیچا تھا، اور جب وہ ویڈیو سامنے آئی تھی، اس کے باوجود کہ ہمیں ڈر تھا کہ وہ سیٹیں ہم جائیں گے، وہاں پہ ہم نے ٹکٹ چینج کر دیے تھے۔ اس دفعہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، ایسے کوئی تقریباً 15 سے 20 ایسے ایم پی ایز موجود تھے جن پہ ہمیں شک تھا کہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے ان کی جو انٹینشن تھی یا ان کا جو کریکٹر تھا فائنینشیل حوالے سے وہ ٹھیک نہیں رہا۔ میں نے ایک جگہ خان صاحب کو کہا کہ سر اس جگہ پہ یہ جو 6 یا 8 ایم پی ایز ہیں جن کو آپ ریپلیس کرنے جا رہے ہیں، آلدو کہ اگر آپ نے ان کو ٹکٹ نہ دیا یا آزاد کیپیسٹی میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے جنوبی پنجاب یہاں پہ برادریوں پہ دھڑے بندی پہ چلتا ہے، یہ شاید جیت جائیں گے۔ آئی واز امیزڈ کہ خان نے کہا یہ 8 سیٹیں میں نے ویسے ہارنی ہے، میں بجائے ایسے لوگوں کو دوں جن کا فائنینشیل کریکٹر داغدار ہو یا جن کے اوپر کل کسی ٹائم کے اوپر الزام آئے، اور ہیونگ سیڈ دیٹ اس کا ایویڈنس تمہارے پاس موجود ہے، میں اس کے اوپر کمپرومائز، اور یقین جانی میں آج بھی سمجھتا ہوں اس ٹکٹس پہ ہم ہار جائیں گے۔ وہ لوگ جو فائنینشیل، یہ جو آڈیو ہے اون صاحب اور یہ جس کو ٹکٹ مل رہا ہے، یہ سن کے خان صاحب کے کیسے تاثرات تھے؟ وہ آگ بگولا ہو گئے غصے سے کہ کس قسم کی فائنینشیل کرپشن چل رہی ہے یہاں پر میرے نام پر؟ یہ جو پنجاب کی سیاست ہے نا، یہ بہت ہی خطرناک قسم کی سیاست ہے۔ اب میرے پاس ساؤتھ پنجاب میں 95 کے قریب سیٹیں تھیں، کئی سیٹیں ایسی تھی جو آخری رات چینج ہوگی، خان صاحب کو کوئی انفارمیشن ہوگی انہوں نے چینج کر دی، تو لوگوں نے تو مجھ پہ بھی الزام لگا دیا ہوتا۔ اب ہوتا یہ کہ یہاں سیاست میں پنجاب میں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کو ٹکٹ مل جاتی ہے تو 10 لوگ اس پہ احسان چڑھانے کے لیے تیار ہو جائے، یار میں نے تیری سفارش کی تھی، خان صاحب نے ٹکٹ دے دیا، اب جناب یہ جو کانسیپٹ، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ پنجاب میں بہت عام ہے۔ مطلب آپ کسی بھی طریقے سے ثاقب نثار صاحب کو ہم سے جوڑ نہیں سکتے، اب ان کا بیٹا کسی جگہ پہ کلیم کرے اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ مطلب کسی طور پہ کبھی بھی ثاقب نثار کے ساتھ خود مان گئے ان کا بیٹا کلیم نہیں کر رہا۔ اون صاحب پلیز ریالٹی میں رہتے ہوئے عامر صاحب کی طرف جاتی ہوں۔ ثاقب نثار صاحب آپ کی انفارمیشن کے لیے عرض ہے کہ اس بات کو مان گئے کہ میں نے سفارش کی تھی اور میں کیوں سفارش نہ کروں، میں تو پرائیویٹ سٹیزن ہوں۔ عامر صاحب کی طرف جاؤں گی سر جی، میں صرف ایک کر دوں، اگر ثاقب نثار کا بیٹا اگر کسی جگہ پہ کوئی چیز کرتا ہے ہم اس کے لیے لائبل نہیں ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے جواب دے۔ مطلب ویری فرینکلی اگر فون پہ بیٹھے کہہ رہے یار تمہیں ٹکٹ مل گئی، بے شک آپ کی پارٹی کا ٹکٹ دلوا کے پیسے اپنی جیب میں ڈال لیں، لیکن آپ پھر بھی اس کے عامر صاحب یہ واقعی پی ٹی آئی ذمہ دار نہیں ہے اس چیز کی؟ کیا کوئی بھی سوال پی ٹی آئی سے نہ کیا جائے کیونکہ وہ مورل گراؤنڈ زیادہ ہائی لیتے تھے؟ اور واقعی یہ آج ٹاپک آف ڈسکشن اسی لیے ہے ہمارے پروگرام کے اندر کہ خان صاحب یہ باتیں مختلف انداز میں کہا کرتے تھے، تو کیا وجہ ہے کہ کال و فیل میں ہمیشہ خان صاحب کے تضاد ہوتا ہے اور وہ اس حد تک باتیں آگے چلی جاتی ہیں؟
دیکھیے ہائی مورل گراؤنڈ یقیناً پی ٹی آئی لیتی ہے، لیکن پھر سیاست کی، ہماری سیاست کی جو ہے کچھ تلخ حقیقتیں ہیں، اور آپ کتنا ہی ہائی مورل گراؤنڈ لے لیں، اب سے اگر آپ پارٹی کی چیئر پرسن بن جائیں اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ بالکل ایک کلین آپ کا کریکٹر ہے اور آپ بالکل کوئی اس میں بے ایمانی کرنے کا سوچے گی بھی نہیں، لیکن ہمارا جو ایک کہتے ہیں نا الیکٹرل پروسیس ہے، اس کے اندر جو ہے جب تک مطلب ہے کہ آپ کی الیکٹیبلز کی سیٹس ہیں، آپ الٹا مطلب ہم لوگ لٹک جائیں، ہم کہیں کہ جی مڈل کلاس کا آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، وہ انتخابات لڑے اور جیت جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ شہری علاقوں میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کھمبے کو کھڑا کریں اور پارٹی کے آرگنائزر جیسے ایم کیو ایم نے کئی بار ثابت کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک زمانے میں، وہ بھی بھٹو صاحب جس کو دیا کرتے تھے ٹکٹ، نئے لوگوں کو دیا، انہوں نے ہرایا، لیکن وہ ایک ویو ہوتی ہے۔ لیکن آپ پھر دیکھیں کہ عمومی طور کے اوپر ہمارے یہاں 60% جو نشستیں ہیں وہ ہیں الیکٹیبلز کی، مجموعی ایم این ایز کی اگر میں بات کروں، یہی ظاہر پروونشل میں بھی ٹرانسلیٹ ہوتا ہے۔ الیکٹیبل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر برادری بھی چلتی ہے، وہاں پر آپ کا خاندان بھی چلتا ہے، فیوڈلزم کا بھی گرپ ہے، ٹرائبلزم کا بھی گرپ ہے، تو یہ تمام جب چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو یرغمال بنی ہوئی ہیں اس چیز کی۔ تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا ایک آبجیکٹو پرابلم ہے، ہمارے سوشیو اکنامک جو ہمارے یہاں معروضی حالات ہیں اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ عمران خان نے بڑا اچھا خواب دیکھا، لیکن عامر صاحب 2013 میں میں صرف اس چیز پہ جو آپ کہہ رہے ہیں سر، میں ان کا معذرت کیونکہ خواہ نہیں 2018 میں ہوتا۔ بھی یہی جواز دیا گیا تھا کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، خان صاحب کی مجبوری تھی، بندے بہت اچھے ہیں، ان کو یہ کرنا پڑتا ہے، بعد میں وہ کیسا سپلٹ ہوا پنجاب کے اندر کہ معاملات ہی خان صاحب کے ہاتھ سے کیا حکومت بھی ہاتھ سے نکل گئی خان صاحب کے۔ لیکن یہاں پر یہ دعویٰ پی ٹی آئی کرتی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے انتخابی نشان کے ساتھ کوئی بندہ بھی الیکشن لڑ لے، یہ ہماری مخالف جماعتوں کا بھی، تو وہ جیت جائے گا۔ یہاں پر میٹر صرف انتخابی نشان کرتا ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی مختلف اقدامات کیے جا چکے ہیں اس پی ٹی آئی پارٹی کی طرف سے۔ اب سے درست کہہ رہی ہیں آپ، دیکھیں لفاظی ایک الگ چیز ہوتی ہے، میرے زبان کے آگے میدان میں جو بھی دعویٰ کروں، لیکن جب آپ الیکٹرل پالیٹکس میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں سے سامنے کون آ رہا ہے اور ہم کون۔ میں معذرت خواہ نہیں بن رہا پی ٹی آئی کا، یہ مت سمجھیے گا، جب تک ہمارے ایجنڈے پہ یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں الیکٹرل ریفارمز لے کر آنے ہیں، ہمیں اپنے سوشل اکنامک سسٹم کو بدلنا ہے۔ عمران خان نے 2013 میں اپنی طرف سے بڑے اچھے لوگوں کو ٹکٹ دیے، آپ کو نتیجہ پتہ ہے کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، اتنا اچھا ان کے لیے مثبت نہیں تھا، اس سے پہلے کے انتخابات آپ دیکھ لیں۔ تو بات یہ ہوتی کہ جب وہ پریگمیٹک ہوئے اور اس میں پھر ان کے پاس علیم خان بھی آ گئے اور وہ ترین صاحب بھی آ گئے، تو آپ دیکھیں کہ ان کے پاس لوگ آ کے جمع ہونے شروع ہوئے اور الیکٹیبلز ہوئے اور ان کی میجورٹی بنی۔ اچھا اب بھی یقیناً پاپولیرٹی کا گراف ان کے ساتھ ہے اور اربن ایریاز میں یقیناً ڈیسائیسو ہوگا، لیکن جو رورل کانسٹیٹوئنسیز ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جاگیردارہ جو نظامی صاحب بھی بات کر رہے تھے، وہاں پہ سر عامر صاحب ایک کامنٹ سابق چیف جسٹس کے اوپر بھی کر دیں کہ وہ بڑی دیدہ دلیری سے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بالکل صحیح کر رہا ہوں، جو بھی میں کر سکتا ہوں۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جنہوں نے عمران خان کے اپوننٹ کو نااہل کیا ہوا ہے، اور آج پی ایم ایل این بڑا شور شرابے سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ کھل کر سارا کچھ سامنے آ چکا ہے، اس پہ آپ کچھ کہیں گے کہ غلط ہے ان کا کنڈکٹ یا درست ہے آپ کی نظر میں؟ لیکن میرے خیال میں چیف جسٹس کا جو ان کا فیصلہ تھا وہ عدالت کا فیصلہ ہے اور وہ اس کو ہم میرے خیال میں احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اب جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور آپ اتنی بڑے ہائی پروفائل اس پہ رہ چکے ہیں تو پھر آپ کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، آپ کو اس طرح سے کیری کرنا پڑتا ہے۔ تو یا تو آپ لائم لائٹ میں آتے ہیں تب بھی بہت سوچ سمجھ کے آتے میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا نہیں کہہ رہا، اور پھر آپ لوز بال نہیں دیتے۔ تو اگر انہوں نے لوز بال دیے تو ان کو میرے خیال میں احتیاط کرنا چاہیے، اپنی فیملی ممبرس کو بھی، اتنا پولرائز ہماری اس وقت سیاست ہو رہی ہے اس میں بھی ان کو اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کرنی چاہیے، ڈانٹنا چاہیے، اگر صحیح آڈیو ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا طاقت ہے، اون کر لیا تو بالکل مان گئے تو سر، یہ میں وہ اس کو بالکل جائز اکنالج کر چکے ہیں، ہاں مان گئے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں تنقید بنتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی انہوں نے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کروایا، بات یہ ہے کہ بھائی ایک پاناما کیس تھا اور لوگوں کو شکایت ہوئی ہے کہ جتنا بڑا اس ملک میں جرائم ہوئے ہیں اس کے حساب سے لوگوں کو سزا نہیں ملی ہے۔ بات یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے، یا تو مان لیں کہ بڑا نیٹ اینڈ کلین چور، میں نہیں کہتا کہ صرف نون لیگ اس میں قصوروار ہے، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نے کرپشن کی ہے، ہمارا تو ایک بڑا پرنسپل بطور صحافی موقف ہونا چاہیے کہ جی جس نے بھی کرپشن کی ہی اور شی شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل، تو وہاں پر ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ جواز تلاش کرتے ہیں کہ جی اچھا کیونکہ وہ کیس ایون فیلڈ تو ہے نا، اسی ایون فیلڈ میں رہتے ہیں بھائی، مطلب ہے منی لانڈرنگ کا کیس اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، لوگوں نے ڈاکیومنٹ دیکھے مگر آپ دیکھیں ختم ہو گیا۔ تو یہ چیزیں کرنا کہ جی وہ صرف پولیٹیکل پروسیس ہے، یہ کنٹیکٹ میں تو یہ ایک نظامی صاحب کی طرف جاتے ہوئے سر آپ کی اس بات پہ ایڈ کرتے ہوئے کہ
جس نظامی صاحب جس ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے اوپر اتنی کھپ پڑی کہ وہاں پر احتجاج بہت زیادہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ بھی ہولڈ آن کرتے ہیں. مطلب اگر اور کوئی ہوتا تو وہ اس رہائش کو چھوڑ کر کہیں اور موو ہو چکے ہوتے. کچھ پچھلے دنوں خبر بھی چل رہی تھی کہ وہاں کے رہائشیوں نے بڑی شکایت کی ہے اس چیز کے اوپر. لیکن ہمارے پولیٹیشنز اور ان کا کانفیڈنس وہ ایک اپنی مثال آپ ہے. اس کے اوپر نظامی صاحب آپ مجھے یہ بھی بتائے گا کہ اب تک پی ٹی آئی کا کرائٹیریا دیگر معاملات میں کیا رہا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف خود کو نوجوانوں کی جماعت بھی کہتی ہے، تو ینگ ریپرزینٹیٹیوز کو یا جو خواتین ہیں فیمیل کا جو ٹکٹ ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ اس حوالے سے آپ نے کیسا پایا؟ جی یہاں پہ سب سے پہلے میں مختصراً تحریک انصاف کے معزز رہنما سے کچھ اختلاف کرنا چاہوں گا. جو چیف جسٹس کے بیٹے کی مبینہ آڈیو ہے اس میں اہم نقطہ یہ کہ اس امیدوار کو ریویو میں ٹکٹ ملا ہے. پہلے جو ٹکٹ تھے ان میں ان کا نام نہیں تھا، ریویو میں ان کو ٹکٹ دیا گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ سرگودا سے فیصل فاروق ایم پی ہیں جو عدم اعتماد اور اعتماد کی تحریکوں کے وقت حاضر نہیں تھے. انہیں تحریک انصاف کے حامیوں نے سیاسی طوائف تک کہا، ان کو بھی ٹکٹ مل گیا ہے. تو تحریک انصاف کے حامیوں کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کے معاملات میں اپنی بیان بازی کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں کچھ نہ کچھ اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ بہرحال کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ذرا مختلف انداز میں ہوتے ہیں. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ جس میں آپ نے خواتین اور یوتھ کی بات کی، تو یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. تحریک انصاف کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ خواتین اور یوتھ کا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن اس میں ہم جو نام دیکھتے ہیں جن کو ٹکٹ ایوارڈ ہوا ہے اس میں 90% ایسی خواتین ہیں جن کا سیاسی گھرانوں سے تعلق ہے، جن کے باپ دادا گھر والے پچھلے 50 سال سے 30 سال سے سیاست میں ہیں. اور جن 2 خواتین کو ٹکٹ دیا گیا تھا، طیبہ ابراہیم کو راولپنڈی سے اور مظفر گڑھ سے ڈاکٹر زرینہ کو، جن کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا، تو ان کے ٹکٹ کینسل ہو گئے ہیں. اور اس کے علاوہ جتنی بھی خواتین ہیں، اگر ہم چنیوٹ سے سلیم بی بی بھروانہ کی بات کریں، جھنگ سے ان کی بات کریں، ان کی جو بیٹی ہیں غلام بی بی بھروانہ، اسی طرح اکاڑا سے بات کریں یا ہم اس باقی اضلاع سے بات کریں، تو جتنی بھی خواتین ہیں ان کا سیاسی موروثی گھرانوں سے تعلق ہے. بالکل اسی طرح جو یوتھ ہے جس کے بارے میں تحریک انصاف کا بہت دعویٰ ہے، لیکن یوتھ میں بھی جب ہم ناموں پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں کئی نام ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ یوتھ کو ریپرزینٹ تو کرتے ہیں. جس طرح تیمور علی خان ہے فیصل آباد سے، ان کا گھرانہ تقسیم پاکستان سے، آزادی پاکستان سے پچھلے 70 سال سے سیاست میں ہے. اسی طرح جنوبی پنجاب سے سلمان گدھو کا ہے بہاول نگر سے، ان کے تایا ان کے دادا جو ہیں وہ 1970 اور 1997 میں ایم پی رہے. اسی طرح بیرسٹر عبداللہ ممتاز کالو ہیں سرگودا سے، ان کے والد بھٹو دور میں منسٹر تھے. تو یہ کہا تو جا سکتا ہے کہ یہ ینگ اور نئے چہرے ہیں، لیکن ان کے پیچھے بھی ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے. صاحب کو ایک اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کمبینیشن ہوتا ہے. اس کو ٹکٹ ابھی ان دنوں میں دیا گیا اور جو آپ سمجھے کہ پی ٹی آئی نے کوئی اچھی مثال بنائی. جی لاہور کے اندر تقریباً 19 سے 20 ٹکٹ جو ہیں وہ چینج ہوئے ہیں، اور یہاں پہ پارٹی نے پارٹی عہدیداروں کو اور نوجوانوں کو موقع دیا ہے. تو وہ ایک قابل ستائش چیز ہے، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ لاہور کے اندر پارٹی کی رائے یہ تھی کہ یہاں پہ ہمیں پارٹی کی مقبولیت پہ عمران خان کے نام پر ووٹ ملے گا، تو اس لیے وہاں پہ انہوں نے ان لوگوں کو ایڈجسٹ کیا ہے. لیکن ان کی تعداد 10-15 سے زیادہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور شہر کے اندر یہ ایک پازیٹیو چینج ہے. دیگر پارٹیوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے مقابل سیاسی جماعتیں ہیں، پرانی سیاسی جماعتیں، وہ پارٹیز کے انٹرنلی بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں. بالخصوص نون لیگ کی میں بات کرنا چاہوں گی کہ وہ یہ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. جب واپس آئیں گے نظامی صاحب پھر آپ سے بات ہوگی کہ کیا وجہ ہے جس حال کا آج شکار یہ سیاسی جماعتیں ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ، کیا اس میں یہی ساری ایکسرسائزز اتنے سالوں سے کرنے کی کا وجہ ہے جس سے پی ٹی آئی کو بالخصوص طور پہ سیکھنا چاہیے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور پھر ہم بات کریں گے مذاکرات کے حوالے سے بھی کہ اس کے کامیابی کے تو چانسز معدوم ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن آپشن بھی ہے ہمارے پاس کوئی. بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اب بات کرتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے. سینیٹر رون صاحب، ہم بہت انتظار میں تھے کہ کل جو تیسرا دور ہوگا وہ کیسا ہوگا، لیکن حکومتی وزراء کے بیانات تو سے بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ تو نہیں چاہ رہے کہ کامیابی ہو. اگر بالخصوص بات کی جائے مسلم لیگ نون کے اندر ایک گروپ تو ایسا ضرور موجود ہے، میاں جاوید لطیف صاحب ہوں، خواجہ آصف صاحب ہوں، وہ بالکل اس میں کچھ غیر سنجیدہ قسم کے بیانات دے رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ وہ جب یہ دور چل رہا ہے مذاکرات کا تو وہ یہ اپنا فیصلہ سنا دیں کہ 14 مئی کو اسمبلیاں ڈیزالو کریں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو سکتی، بیٹھیں گے ہی اس پوائنٹ کے اوپر؟
اچھا، میں اس سے بات کرنے سے پہلے صرف ایک کلیئر کر دوں، کیونکہ آپ نے بہت زیادہ گپ شپ ٹکٹس کے والے ہماری کر رہی تھی. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں. 2 سال پہلے جب میں سینیٹر بنا جی، تو میں جب میں سینٹ میں گیا تو میرے ساتھ جو شخص بیٹھا تھا، میں نے اس سے سوال پوچھا، اس نے مجھ سے سوال پوچھا کہ تم نے کتنے پیسے بھرے ہیں سینیٹر بننے کے لیے. تو میں کہا پہلے تم بتاؤ. اس نے کہا میں اس وقت سب سے سستا سینیٹر ہوں اپنی پارٹی میں سے، اور میں 20 کروڑ بھر کے آیا ہوں. تو میں نے پوچھا، اس نے جب مجھ سے پوچھا کہ تم نے کتنے پیسے بھرے، تو میں نے کہا جی میں نے 20,000 روپے بھرے، جو کہ الیکشن کمیشن کی فیس تھی. جہاں پہ سینیٹرز 20-20 ہزار میں بن رہے ہوں، وہاں پہ میرے خیال میں 1-1 کروڑ کے اوپر اس طرح کی بات کرنا ہو، وہ پولیٹیکل پارٹی کے اوپر. اور ایک چیز اور ریویو کی جتنے ٹکٹس ہیں وہ صرف اور صرف خان صاحب نے ریویو کیے. اس ریویو میں بھی شامل نہیں، کوئی صرف خان صاحب خود سے، اور وہ ریویو انہیں اپنے مائنڈ سے کیا. سو اس لیے اس پہ کسی قسم کا الزام ریویو میں چینج کرنے والا وہ بھی سراسر زیادتی اب کل کو ہوگی. جو بھی بات ہوگی وہ پھر مکمل پھر صرف عمران خان صاحب ہی پھر اس کے ذمہ دار ہوں گے. چلیں بہرحال اب مذاکرات پہ آ جائیں. آگے چلتے ہیں. مذاکرات کے حوالے سے بھی دیکھیں بات بڑی کلیئر سی ہے. مذاکرات تو ایک دھوم تھا، یہ تو ہمیں بھی پتا تھا نا. جب سپریم کورٹ نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھے اور فاروق نائک صاحب نے کہا جی آپ جا کے مذاکرات کریں، ہمیں پتا تھا یہ ٹائم بائی کر رہے ہیں. اور کل جو انہوں نے کہا نا وہ بھی ہمیں پتا ہے، کیونکہ آٹومیٹکلی جب مذاکرات کی ٹیبل پہ گئے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے وہاں پہ الیکشن کی ڈیٹ کے علاوہ ہر چیز کی گفتگو کرنی چاہیے، اور ڈیٹ پہ بات نہیں ہو رہی تھی. اور ڈیٹ کا ایشو یہ تھا کہ جی بجٹ ہم دیں گے اور بجٹ کے بعد اسمبلی توڑ دیں گے. اب پوائنٹ یہ تھا کہ اگر بجٹ اس گورنمنٹ نے دینا ہے جس نے 1 مہینے بعد اسمبلی توڑ دینی ہے، تو اس بجٹ کے جو افیکٹس آئیں گے اس قوم کے اوپر، وہ قوم کیوں برداشت کرے؟ جس حکومت کے پاس اس کا مینڈیٹ نہیں ہے اس بجٹ کے اثرات کو عوام تک لے جانے کا، اس کے پاس یہ مینڈیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ نے پنجاب اور کے پی کے میں گورنمنٹ ٹوٹ چکی ہے، وہاں پہ ایک نیوٹرل سیٹ اپ، سو کالڈ ایک نیوٹرل سیٹ اپ موجود ہے دونوں صوبوں میں. اس کے پاس کیا مینڈیٹ ہے کہ 12 کروڑ عوام اور 4 کروڑ عوام کے صوبے کے لیے بجٹ بنانے کا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی جیسا ایک وہ شخص جو کہ مطلب اس کا تو دماغ ہی پالتو والا ہے نا، وہ مائنڈ سیٹ کیا پنجاب کے عوام کو بجٹ بنا کے دے سکتا ہے؟ جو 21 لوگوں کو سڑکوں پہ کھڑا کر کے یہ نہیں بچا سکا کہ آٹے کی لائن میں تھیلا کیسے لینا ہے، وہ 12 کروڑ کے لیے بجٹ کیسے بنائے گا؟ دوسرا، کیا اس کے پاس یہ مینڈیٹ اتھارٹی ہے بھی صحیح کیا نہیں ہے؟ یعنی آپ چھوڑ دیں قومی اسمبلی کو، آپ قومی اسمبلی کو 2 منٹ بھول جائیں، جسٹ تھنک اباؤٹ کے پی اور پنجاب اسمبلی. کیا اس وقت نگران سیٹ اپ جو سب موجود ہے، پہلی تو بات اس کی اتھارٹی ختم ہو گئی، اگر 2 منٹ زوم کر لیا جائے تو کیا وہ بجٹ بنا سکتے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. سو دیر ہیز ٹو بی اے مڈ وے سولوشن. یا تو آپ کو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، یا آپ کو اس ڈیٹ کے اوپر آنا پڑے گا جو کہ 14 مئی. تو خان صاحب نے میڈ اٹ ویری کلیئر کہ دیر ہیز ٹو بی اے ڈیٹ. وہ 14 مئی اپنی جگہ پہ قائم ہے. اس کی وجہ یہ جو سٹبن اپروچ اس وقت یہ گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے، اس میں سے کہیں کوئی سپیس نکلتی نظر نہیں آ رہی. ہم جتنا فلیکسیبل ہوتے جا رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں پرویز الہی کے مطلب ڈیورنگ دا نیگوسیشنز پرویز الہی کے گھر کے اوپر اٹیک ہو گیا. اب ایک عام ذی شعور آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ آپ اس پارٹی کے ساتھ جس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اس کے پریزیڈنٹ کے گھر پہ اٹیک کریں، اس کی خواتین اس کی چار دیواری پامال کریں. لیکن وہ اون صاحب آپ حکومتی جواز کو پہ یقین کو کیسے دیکھتے ہیں جو ڈار صاحب نے شاہ صاحب سے رابطہ کر کے کہا ہے کہ ہم نے نہیں کیا؟ جی نہیں، یہ وہ ہے نا کہ ایک کہتا ہے جی میں نے نہیں کیا، گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے نا. پھر سوال پوچھتے کس نے کیا؟ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی ایک ایلیمنٹ موجود ہے جو اس مذاکرات کو اینڈ پہ نہیں پہنچنے دینا چاہتا. وہ ایلیمنٹ کون سا ہے؟ آخر وہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جو آگے، اگر اس مائنڈ سیٹ کو جب تک نیوٹرل نہیں کیا جائے گا میرے خیال میں یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور یہ جو لوگ بول رہے ہیں یہ اسی مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے خواجہ آصف کی یا جوید لطیف کی، یہ کس مائنڈ سیٹ آف دا پی ایم ایل این ریپرزینٹ کر رہی ہے یا کسی اور کو ریپرزینٹ؟ دیٹ ہیز ٹو بی کریپڈ آؤٹ. اس کو باہر نکالنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے شہباز شریف بہت ہی بے اثر ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، اور وہ اپنی بھتیجی کے آگے گھٹنے ٹیک چکا ہے. یہ بیچارے کا جو ایک فیم تھا، کرزما، وہ ختم ہوا. حکومت کر کے اس کو ویسے خراب کر دیا. اب یہاں پہ اینڈ پہ اتنا حل پہ کھڑا کر دیا، اور یہ جان بوجھ کے میرے خیال مریم کا کیمپ کر رہا ہے تاکہ اس پہ جو رہی صحیح سکت ہے کسی بھی طور پہ اپنے آپ کو اگلا پرائم منسٹر کے لیے ریپرزینٹ کرنے کی، وہ بھی اس پہ ختم کر دی جائے. یہ اس جوگا کم از کم باقی نہ رہ سکے. دیٹ از مائی 2 سینٹس. آپ کی اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے اون صاحب کے حکومتی غیر سنجیدگی کی جو آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو 3 لوگ اراکین، شاہ محمود صاحب ہوں، علی ظفر صاحب ہوں یا فواد چوہدری صاحب، بڑے تند و تیز بات چیت کرنے والے، انہوں نے بھی احتیاط برتی جب مذاکرات چل رہے تھے اس وقت اپنی گفتگو کے اندر. لیکن حکومتی شخصیات جو ہے وہ جس وقت مذاکرات چل رہے تھے اس وقت بھی خواجہ آصف صاحب اسی قسم کے بیانات دے رہے تھے.
عامر صاحب آپ سے میں یہ جانے، یہ جو بات ہو رہی ہے پرویز الہی صاحب کے گھر پہ جو ہم نے دیکھا ہے، جو پورا ایک چھاپا اور جو صورتحال ایک بنی کافی امبیرسنگ قسم کی، اس کو اون کوئی نہیں کر رہا، یہ کتنی زیادہ تشویشناک بات ہے کہ ایک فارمر چیف منسٹر کے گھر کے اوپر اس طریقے کی کارروائی، اور بڑے اہم سیاسی شخصیت بھی ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی بڑی آسانی سے خود سے افسران یہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں. نہ وفاقی حکومت مان رہی ہے، بلکہ ڈار صاحب تو افسوس کا اظہار بھی کر رہے ہیں شاہ محمود صاحب سے بات کر کے، نہ ہی یہ نگراں سیٹ اپ مان رہا ہے، وہ بھی ملک سے باہر تھے. یہ کتنی تشویشناک بات ہے کہ، اور لا لیسنس کے حوالے سے بھی یہ جواز دینا بھی بنتا نہیں ہے حکومت کی طرف سے کہ اتنی بڑی کارروائی آخر کر کون رہا ہے، معلوم کسی کو بھی نہیں. اب صاحب صرف مطلب ہے ایک سوال ان کے پرویز صاحب کے گھر پہ حملے کا ہی نہیں ہے، بہت سارے واقعات ایسے ہو رہے ہیں، بہت ساری چیزیں اس ملک میں ایسی ہو رہی ہیں کہ ہماری اور آپ کی نیندیں اڑ جانی چاہیے. اور وہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ امپلوڈ کر رہا ہے، کولیپس کر رہا ہے، کہ ہم اپنے جو نارمل فنکشنز ہیں وہ نہیں کرا پا رہے. آپ ہم کو رونا روتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کہ سابق چیف منسٹر کے گھر پہ جو ہے حملہ ہوا، قابل مذمت بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس ملک میں سینسز متنازع بن گیا، اس ملک میں مطلب الیکشن متنازع بن گیا. جن چیزوں پہ قومی اتفاق رائے تھا اس اتفاق رائے کو برباد کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں یہ سمجھتا ہوں کلیکٹیو فیلئر ہماری حکمران شرافیہ کا ہے کہ جو لوگ اس ملک کے فیصلہ ساز ہیں انہوں نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز، یہ تو میں کہتا ہوں چھوٹا سا واقعہ ہے، گھر پہ حملہ ہونا اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اس ملک میں اس سے بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں. آپ جب یہ بات اگر ہمارے یہاں ہونے لگے کہ جی ابھی ہم سندھ میں بیٹھے ہیں اور یہاں پہ سینسس کے اوپر ایک ماتم ہے، حکمراں پارٹی رو رہی ہے اس کے اوپر، حزب اختلاف رو رہا ہے، اتحادی رو رہے ہیں، کوئی خوش نہیں ہے. سینسس جیسا نارمل سا کام ہے. اچھا اسی طرح الیکشن کی بات ہے کہ الیکشن پہ اتنا پذیرہ ہونا نہیں چاہیے کہ آج ہمارے یہاں دلوں میں خدشات زیادہ، امیدیں بالکل نہیں ہیں کہ بھئی اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی، آئین دو جگہ پہ کہتا ہے کہ جی 90 روز میں انتخابات ہوں. اگر کوئی نارمل ملک ہوتا، کوئی ایسی حکمران اشرافیہ ہوتی جس کو ملک کا درد ہوتا، جو آئین کی بالادستی مانتی، تو میں اور آپ کسی اور چیز پہ پروگرام کر رہے ہوتے، ہم کسی عوام کے دکھوں پہ بات کر رہے ہوتے، لیکن نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کولیپس کی نشاندہی کر رہا ہے. اب عجیب بات ہے کہ جی اگر وزیر اعلیٰ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، اگر وفاقی حکومت کے وزراء کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، تو کون کر رہا ہے پھر؟ تو اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں براہ راست ذمہ داری آئی جی پنجاب کی جاتی ہے، بے شک وہ ملک سے باہر ہوں اندر ہوں، ڈی آئی جی کی جاتی ہے، کیونکہ پولیس اگر کہیں پہ موو کرتی ہے اس تھانے کی، اس علاقے کی، تو ان کو پوری لائن ہوتی ہے، چین آف کمانڈ ہوتا ہے. ایسے ہی نہیں آپ اٹھ کے جا کے کسی مطلب ہے کہ چرسی کو کان سے پکڑنا ہے آپ فٹ پاتھ پہ، وہ نہیں ہو رہا یہ کام. ایک بڑا کام ہے. پھر آپ نے آپٹکس کیا دکھائے؟ آپ نے آپٹکس یہ دکھائے کہ بکسر بند گاڑی جو ہے وہ دروازہ توڑ رہی ہے، قلعے کو فتح کر رہی ہے. آپ سوچیں پوری دنیا میں کیا واہ واہ ہو رہی ہوگی ہماری. اور مطلب ہے یہ کوئی مطلب ہے آپ وہ جو کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف تو آپریشن نہیں کر رہے تھے، ان کو اگر فرض کریں پکڑنا بہت ضروری تھا، اور ڈیسنٹ طریقے ہو سکتے تھے، کئی طریقے ہیں. تو میرے خیال میں ایک پورا تماشا، ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، ہمیں بہت پریشان ہونا چاہیے. اور میری دعا یہ کہ ٹیوزڈے تک، کل کا دن ہے اور اس میں پی ٹی آئی نے پہلے سے کہا ہوا ہے ہم آگے نہیں جائیں گے، کل کوئی فیصلہ ہونا چاہیے، کوئی میانہ، کوئی کہتے ہیں مڈل روڈ، کوئی آپ بیچ کی راہ نکالیں گے. نہیں نکالیں گے تو پھر آپ سینیریو پہ بات کریں. آپ سوچیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہوگا. اور اس میں مطلب ہے پی ٹی آئی کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ فلیکسیبلٹی دکھانا چاہیے، مزید دکھائیں. حکومت پر آتی ہے، اور اس سے زیادہ آخری بات میں کہوں گا ہمارے اداروں پر آتی ہے، جوڈیشری پہ آتی ہے، اور جس ادارے کو میں پھر پولیٹیکلی انکریکٹ بات کر رہا ہوں کہ فوج کی ذمہ داری آتی ہے. سب سے منظم ادارہ، مضبوط ادارہ ہے. آپ بے شک اے پولیٹیکل ہو گئے، آپ نے سیاست سے توبہ کر لی، ہم نے بات یقین کر لیا آپ کا، لیکن ملک بحران میں ہے. آپ اس طرح فینس پہ نہیں بیٹھے رہ سکتے. آپ کو ایک سولوشن نکالنا ہوگا جو ایکسیپٹیبل ہو اور عوامی امنگوں کے مطابق جو ہو. ان کا سولوشن ہوتا ہے وہ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا جو سر سولوشن ہوتا ہے وہ نظامی صاحب سے میں کہوں جی جی کردار ایک آپ سمجھتے ہیں، یہ آپ کے کنسسٹنٹ پوائنٹ آف ویو ہے. جی ہاں میرے کنسسٹنٹ ہے کہ بھئی آپ آ کے کوئی کاکڑ فارمولہ لائیں، آپ کہیں کہ جی یہ چیز ہے، ہم سولوشن دے رہے ہیں، آپ نہیں دے پا رہے، ہم بتاتے ہیں کہ الیکشن کیسے ہوں گے، جمہوریت کیسے آگے بڑھے گی. اگر فرض کریں کہ جمہوریت کے نمائندوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھ میں نہیں آ رہا اپنے چھوٹے چھوٹے خود غرض مقاصد کے تحت، تو کسی کو تو آنا چاہیے نا. ویسے عامر صاحب مجھے خطرے کا احساس ہو رہا ہے، آئی ایم شیور جس طرح آپ کی تجویز دے رہے ہیں آپ کو خود بھی ہے. ہاں جی 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 بالکل. میں یہی عامر صاحب کہنا چاہ رہی ہوں نظامی صاحب کی طرف جاتے ہوئے کہ آئی ایم شیور جب آپ بھی یہ تجویز دے رہے ہیں، اور میں بھی کیونکہ اس کی مخالفت اس ٹائم پہ نہیں کر پا رہی ہوں، نوئنگ دا گراؤنڈ ریالٹیز، ورنہ دنیا میں کہیں پر ایسا تصور نہ ہوگا اور نہ ہی یہاں پر ہونا چاہیے کہ الیکشن کے معاملات کے اندر بھی ملٹری جو ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بتائیں کہ کیسے ہونے چاہیے. نظامی صاحب
یہ بات بیچ میں نہ رہ جائے اور پھر کہیں اون صاحب یہ نہ کہیں کہ ہم نے ون سائڈڈ ڈسکشن کیا آپ کے ساتھ. تو پہلے اس پہ بات کریں, پھر جو بھی باتیں ہو رہی ہیں اس پہ بھی آپ کا کامنٹ. جو مریم صاحبہ نے آج بیانیہ پیش کیا اس پہ بھی آپ کا کامنٹ لوں گی, لیکن یہ جو باقی پارٹیز ہیں اس کے اوپر کامنٹ کیجیے گا کہ جو ان کے انٹرنلی حالات ہیں اس ٹائم پہ, وہ ہم نے دیکھا بڑا کھل کر نون لیگ کے اندر موروثیت, مریم نواز کو جب عہدہ ملا اس کے اوپر پارٹی کے اندر جو اختلافات سامنے آئے, وہ ایک وجہ اس کے اندر آپ یہ ٹکٹس کی تقسیم کو ان کا جو آج تک رہا, وہاں کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. آپ کی ٹویٹ میں آج ایک حوالہ دیا ہوا تھا آپ نے 2018 کا, جہاں پر نون لیگ کے زعیم قادری صاحب تھے اور وہ کیسے ہی زبردست ریپرزینٹ بھی کرتے تھے نون لیگ کو, لیکن انہوں نے بڑا بے بس ہو کے یہ بات کہی کہ اب میرے پاس پیسے نہیں ٹکٹ خریدنے کے. تو ادھر کیا ہوتا ہے ان پارٹیز کے اندر, کچھ ان کا بھی ایک خلاصہ پیش کر دیں. جی وہاں پہ بھی کم و بیش ایسی ہی صورتحال ہے, اور 2018 کے الیکشنز ہمارے سامنے ہیں اور ان کے اندر بھی یہی ہوا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. محکمہ زراعت کے بیان سے مشہور ہونے والے اقبال سراج, جن کا ملتان سے تعلق ہے, ان کی بھی ٹکٹ چینج ہوئی تھی, اور ان کے جو سامنے ایم پی تھے رائے منصب, انہوں نے بھی الزام لگایا تھا کہ انہوں نے 2 کروڑ روپیہ دے کے ٹکٹ لی ہے. تو مسلم لیگ نون کے اندر بھی رورل ایریاز میں اور شہروں میں اکثر ایسے واقعات اور مسائل دیکھنے میں آتے ہیں کہ جس کے اندر ٹکٹوں میں پیسہ چلتا ہے, کیونکہ بہرحال چونکہ نظام کے اندر کچھ ایسی خرابیاں ہیں. اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اس چیز پہ کوئی تفریق نہیں کی. انہوں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ وہ موروثی سیاست کے خلاف ہیں, کیونکہ ان کی بنیاد موروثی سیاست ہے. تو اسی طرح کرپشن کے حوالے سے جتنا شفاف موقف تحریک انصاف کا ہے, یا جتنا بڑا دعویٰ تحریک انصاف کا ہے, اتنا بڑا دعویٰ مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. تو اس لیے یہ معاملات مسلم لیگ نون میں اور پیپلز پارٹی میں بھی دیکھنے میں آتے ہیں. 2018 کا جو الیکشن ہے اس کے اندر کئی ایسی شکایات سامنے آئیں کہ جس میں مسلم لیگ نون کی قیادت پر, صوبائی قیادت پر, نوجوان رہنماؤں کے اوپر ایسے الزامات آئے کہ انہوں نے پیسے لے کر کئی حلقوں کے اندر ٹکٹیں تقسیم کی ہیں. تو یہ معاملہ وہاں پر بھی اسی طرح ہی چلتا ہے. لیکن دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ پارٹیز کے اندر ایسی آوازیں اٹھنی چاہیے, جس طرح ابھی بھی ایک آواز مختلف سیاسی جماعتوں میں اٹھ رہی ہے, اگرچہ وہ اتنی توانا نہیں ہے کہ سیاستدانوں کو اپنے مسئلے خود حل کرنے چاہیے, انہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف یا عدلیہ کی طرف نہیں جانا چاہیے, لیکن یہ آواز ابھی اتنی توانا نہیں ہے. بالکل اسی طرح سیاسی جماعتوں کے اندر یہ ڈسکشن بھی ہونی چاہیے کہ انہیں خود کسی نہ کسی طرح انیشیٹو لے کے پرسنٹیج وائز ان چیزوں سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلوانا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ یہی آگے بڑھنے کا ایک راستہ ہے. بالکل صحیح ہے. ایک پھر بریک کی طرف جاتے ہیں, اور جو آپ نے ابھی گفتگو کی اس کا یہی کے اوپر اب تبصرہ ہو سکتا ہے کہ یہ المیہ ہے دیگر پارٹیز کے حوالے سے, کیونکہ وہاں پر بڑی مطمئن قسم کی موروثیت ہے, وہ نہ صرف ان کو سوٹ کرتی ہے بلکہ وہ اس کا کھل کر جواز بھی پیش کرتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب اس سے مختلف بات کرتے آئے ہیں, اس لیے ان سے سوال ہوتا ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, پھر جب واپس آئیں گے تو جو مریم نواز نے آج بیانیہ اپنایا ہے اس پہ بات ہوگی شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جو مریم نواز نے آج گفتگو کی ہے اس کے اوپر سینیٹر رون صاحب پہلے آپ فرمائیے گا, کیا یہ جو بات وہ کہہ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دونوں اسمبلیاں جنرل باجوہ کے مشورے کے اوپر عمران خان نے تحلیل کی, اور تحلیل اس لیے کی کہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ستمبر سے پہلے الیکشن کروا کر انہیں جتوا دے گی. اب ستمبر میں کیا ہوگا, ایک ریٹائرمنٹ ہونی ہے جناب چیف جسٹس صاحب کی. کیا چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ آپ لوگوں کے لیے اتنا سنگین مسئلہ ہے سینیٹر اون صاحب؟ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی ہو جانے چاہیے الیکشن, یا جو بھی اس سے پہلے ہو جائے؟ آئی تھنک یہ ایک اور لیم ایکسکیوز ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے جب پچھلے چیف آف دا آرمی اسٹاف کی جب اسٹک چینج ہو رہی تھی, باجوہ صاحب اور عاصم منیر صاحب کی چینج, اس وقت بھی جو کانٹروورسی تھی وہ ان کی طرف سے کریٹ کی گئی تھی. ہمیں تو اس پہ کوئی ایشو تھا ہی نہیں اس وقت. آپ یہ دیکھیے کہ جب ہمارا پنڈی میں لانگ مارچ ہو رہا تھا تو انہوں نے فوری طور پہ لانگ مارچ کی ڈیٹ کو اس جو چینج آف اسٹک تھا اس سے اٹیچ کر دیا. وہ جو کنٹروورسی تھی ان کی طرف سے کریٹ. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ سمجھتی ہیں, فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جسٹس عطاب بنیال کو اگر اس کی جگہ پہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہوں, اس پہ ایک سیکنڈ سوری سر, ایک اس پہ جانے سے پہلے ایک لائن یہ کہہ دوں, وہ جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ تھی وہ سب سے زیادہ عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویوز کے اندر کہا تھا یہ اپنی مرضی کا بندہ لگانا چاہتے ہیں. جنرل باجوہ کو میں نے کہا کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں, اور یہ تمام باتیں خان صاحب نے خود جنریٹ کر کے اسی دن جب ریٹائرمنٹ تھی اس سے ایک دن پہلے راول پنڈی آگے تھے زخمی حالت میں. آگے بڑھ جائیں آپ جج صاحب کے بارے میں. میں اس کو ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. ہم نے جانا تھا اسلام آباد اور ڈی چوک کے اوپر.
ہمیں اسلام آباد کی انتظامیہ نے اجازت دینے سے انکار کر دیا. ہماری جو گورنمنٹ تھی وہ پنجاب میں تھی جو کہ پنڈی کی حدود تک آتی تھی. ہم نے اپنے لانگ مارچ کو پنڈی کی طرف ڈائیورٹ کر دیا. جیسے ہی ہم پنڈی کی طرف گئے انہوں نے کہا جی آپ پنڈی اس لیے جا رہے کیونکہ ہیڈ کوارٹر اس طرف ہے. یہ آٹومیٹلی یہ مائنڈ سیٹ تھا. آپ اگر اسلام آباد کی اجازت دیتے تو ہم ڈی چوک پہ جا کے جلسہ کر لیتے. ہمیں کیا, ہم نے تو پریڈ گراؤنڈ کی ریکویسٹ کی ہے. آج ریٹرن میں اس وقت اسد عمر صاحب کی درخواست پڑی ہے کہ آپ ہمیں پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنے دیں, جو کہ اس وقت وہ اپنا 0 پوائنٹ کے قریب تھا. نہیں اجازت دی گئی. ہم پنڈی میں, جیسے پنڈی میں کنٹروورسی سٹارٹ ہوگی. آج میں آپ سمجھتی ہیں کہ جسٹس عطا بدیال کی جگہ جسٹس فائزی جو عوام کا اتنا بڑا ایک پذیرائی ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ ایک محبت ہے, کیا اس میں کوئی کمی آ جائے گی؟ اگر لوگ ووٹ دینے کے لیے نکل آئیں اور کہ جی میں نے پی ٹی آئی کو ہمیں ووٹ دینا اور عمران خان صاحب 2/3 اکثریت لے جائیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سٹنگ چیف جسٹس وہ کیا ریورس کرنے کا نہیں کر سکتا نا؟ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ آئین سے جب ایک دفعہ نکلتے ہیں پھر کیا بندش ہے آپ کے, آپ دوبارہ نہیں نکلیں گے. یعنی کہ آج ایک گورنمنٹ کہتی ہے پنجاب کے الیکشن نہیں کراتے, پھر وہ کل کو کہیں اکتوبر میں نہیں کراتے, پھر تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا نا. آپ نے اگر فالو سر ایک کوئی کامنٹ دیگر مہمانوں کا, پارلیمنٹ جب تک آئین کو فالو کر دیے, اب آئین سے باہر نکل جائے پھر تو دیر از نو وے. یعنی کہ آج ایک جج کہے میں نے پھانسی دے دی ہے اور پولیس والا کہے نہیں کیونکہ تم چور ہو تم پھانسی نہیں دے سکتے, میں اس کو اپنا موت گھاٹ کی طرف نہیں لے کے جا سکتا. سر ایک کلوزنگ کامنٹ دیگر مہمانوں کا بھی. آپ کا پوائنٹ بالکل صحیح اسٹیبلش. جی سر, میں عامر صاحب یہی بات, عامر صاحب کوئکلی آپ اس پہ بھی کہیے گا کہ آج کنسرن مریم نواز کا یہ ہونا چاہیے کہ ان کو ایک بیانیہ رکھنا ہے عوام کے سامنے, خواہ وہ سازشی بیانیہ ہی کیوں نہ ہو, عدلیہ کا جتوانا بعد میں نہیں آنا چاہیے, پاپولیرٹی کو کاؤنٹر کرنا زیادہ اہم نہیں ہونا چاہیے اس وقت پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی, پی ایم ایل این کی طرف سے؟ میرے خیال میں اگر کوئی قومی لیڈرشپ ہے, کوئی قومی قیادت ہے, تو اس کا بیانیہ یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کو بحال کیسے کرنا ہے. پاکستان میں یہ جو سیاسی ایک جوتم پیزار مچی ہوئی ہے اس کو کیسے سے اس کو ختم کرنا ہے, ملکی معیشت کو کیسے مستحکم کرنا ہے, یہاں پہ ریفارمز کیسے کرنے ہیں. بدقسمتی سے وہ چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. جو خوفناک صورتحال پاکستان کی ہو چکی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس حکومت کے وزراء میں, اس کے جو کرتا دھرتا ہیں ان میں اس چیز کا احساس ہے. اگر ہوتا, دیکھیں جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے, جو خوفناک ہمیں لوگوں کی بھوک نظر آ رہی ہے, ہمیں 38% جو ہے افراط زر نظر آ رہا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی لا اینڈ آرڈر کولیپس کر گیا, ہمیں نظر آ رہا ہے جسٹس سسٹم جو ہے کولیپس کر گیا. ان کو نظر نہیں آ رہا, ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے. اس وقت عمران خان مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ جو ہے اس وقت غالباً ایون فیلڈ بھی نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ پاکستان کو بچانا اور مستحکم کیسا کرنا ہے. ورنہ خدا مجھے جو خدشہ ہے آخری کہ اگر آپ اسی طرح چیزیں چلنے دیں گے نا تو یہاں پر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یہاں پہ سڑکوں پہ کیا ہو جائے گا, کیا سوشل انریسٹ ہوگا. میں نہیں کہہ رہا کوئی پولیٹیکل موومنٹ چلے گی, بعض اوقات نہیں چلتی پولیٹیکل موومنٹ, بعض اوقات ایسے ہی لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو ہمیں بچنا چاہیے. اور پاکستان کے بارے میں یہ بہت ہی تشویشناک آپ کے خدشات ہیں. نظامی صاحب ویری کوئکلی, آپ کو کل مذاکرات کے تیسرے دور سے نظامی صاحب اگر آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کہیں تو کوئی امید ہے کل کے لیے؟ انتظار کر رہے ہیں آپ کے کیا خبر نکلے گی؟ جی مجھے تو فرینکلی کوئی امید نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ کہ حکومت وقت کے پاس کوئی ایسا مسئلہ یا مجبوری نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کی طرف جائیں. تحریک انصاف کے جتنے بھی تیر تھے سیاسی وہ آزما چکے ہیں. تو اب حکومت کے پاس صرف یہی موقع ہے کہ وہ اپنا وقت پورا کرے, اور وہ یہ بھی چاہے گی کہ اس سے بھی آگے نکل جائیں. تو چونکہ ان کے پاس ایک اپوزیشن کا سامنا نہیں ہے تو اس لیے ان کی مذاکرات میں دلچسپی نظر نہیں آتی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کل جب بیٹھتے ہیں تو کوئی رویے مختلف ہوں گے یا اسی قسم کے ہوں گے جس خدشے کا آپ اظہار کر رہے ہیں کہ وہ درست تو ثابت نہیں ہوگا. بہت شکریہ ماجد نظامی, ضیاء صاحب اور سینیٹر رون عباس صاحب, اس پروگرام میں آپ لوگوں نے شرکت کی اور اپنی قیمتی خیالات کا اظہار کیا. ناظرین, آج یوم مزدور ہے, عالمی یوم مزدور ہے. آج کے دن ہمارے ہاں بھی دنیا بھر کے ساتھ ساتھ ریلیز نکلتی ہیں, مزدوروں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے دن تک ہی یہ محدود رہتا ہے معاملہ. اگر بالخصوص ہم بات کریں پاکستان میں کی ایک بہت بڑی عوام, بہت بڑی تعداد عوام کی, پاکستانیوں کی, وہ اپنے پیاروں سے دور خلیج ممالک میں خاص طور پہ مزدوری کرتے ہیں, اپنی پوری زندگی وہاں پر گزار دیتے ہیں, ریمیٹنسز پاکستان زندگی بھر بھیجتے ہیں, لیکن وہاں پر ان کے حالات کیسے رہتے ہیں اس کو سرکاری سطح کے اوپر ہم نے آج تک کبھی بہت سنجیدہ طور پہ سرکار کو اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن اگر سرکار کو کسی چیز کی فکر ہوتی, کسی عام پاکستانی کی, عام آدمی کی, اور دیٹ ٹو ایک کسی مزدور کی, تو ان کے لیے حالات پاکستان میں ہی اتنے اچھے ہوتے کہ ان کو کہیں اور جا کر اپنی پوری زندگی گزار کر اور آخری عمر میں واپس کئی ساری صحت کے مسائل کے ساتھ نہ آنا پڑ رہا ہوتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دن اگر کوئی اقدامات کیے جائیں تو وہ بہت بہتر ہوگا, کیونکہ پاکستان کا مزدور ہر سطح کے اوپر بہت زیادہ سفر کر رہا ہے.
تو اس امید کے ساتھ کہ اگلے بار جب یوم مزدور ہو تو تب تک ہم کوئی بڑے اقدامات ان کے حق میں کر چکے ہوں۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔